नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुनिया में इंसान को रब ने अपनी इताअत के लिए, अपनी बंदगी के लिए, अपनी फर्मा बरदारी के लिए भेजा, लेकिन इंसान अपनी ख्वाहिश का बंदा बन जाता है और ख्वाहिश का बंदा कभी रब का बंदा नहीं बन सकता। खुदा परस्ती और खुद परस्ती में बड़ा फ़र्क है। खुदा परस्ती और ख्वाहिश परस्ती में बड़ा फ़र्क है। हम सबको अपनी अपनी जगह अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी में किसकी इताअत करते हैं, अपना वक्त, अपना माल, अपना सब कुछ किस रास्ते में लगाते हैं। फिर इसी तरह सूरह नहल की आयत नंबर 108 में है, उलाइकल्लज़ीना तबअल्लाहु अला कुलूबिहिम व समइहिम व अबसारिहिम व उलाइका हुमुल गाफिलून। ये वो लोग हैं जिनके दिलों, समात और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और यही लोग गाफिल हैं। बात यह है कि ये रुकावट जो है ये अल्लाह ताला की तरफ से है और ये दुनिया की सज़ा है कि इंसान चाहे भी लेकिन रब की बात को समझ ना पाए। आयत नंबर 9 है, वजालना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। और हमने एक दीवार उनके आगे बना दी है और एक दीवार उनके पीछे, फिर हमने उनको ढांक दिया है, फिर वो कुछ नहीं देखते। वजालना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा, और हमने एक दीवार उनके आगे बना दी है और एक दीवार उनके पीछे। बात तवज्जो तलब है कि हक को जो लोग नहीं पहुंच पाते, किस तरह से अल्लाह ताला ने उनके लिए रुकावट बना दी। ना वो माजी से सबक ले सकते हैं, पीछे एक दीवार है, ना वो अपने मुस्तकबिल में झांक सकते हैं कि आगे एक दीवार है, आगे और पीछे दीवार हो तो इंसान गोया कैदी बन गया। रब ताला ने दुनिया के कैदी को पेश किया है कि देखो ये दुनिया दुनिया करते, दुनिया की मोहब्बत में जीता है, दुनिया के लिए कमाता है, दुनिया के लिए खर्च करता है और दुनिया ही में मर जाना चाहता है। ये दुनिया का कैदी है जिसके बारे में फरमाया हमने एक दीवार उनके आगे बना दी है और एक दीवार उनके पीछे। तो ये मुशरिकों की मिसाल है जिन्हें न माजी के वाक़यात फ़ायदा देते हैं, न मुस्तकबिल के मामलात की तरफ उनकी कोई नज़र है। तो यहाँ दो बातें हैं, एक तो आगे की तरफ दीवार है, इससे मुराद ये है कि आगे की तरफ वो देख नहीं पाते, यानी हक को देखना इनके लिए मुमकिन नहीं है। वो हक देखने से मुतरद्दिद हैं, यानी शक में हैं। तो जहाँ तक आगे की बात है तो वो ईमान और शिर्क की हकीकत को समझ नहीं पाते, नाफरमानी और फर्मा बरदारी को समझ नहीं पाते। और जहाँ तक पीछे की तरफ दीवार का ताल्लुक है तो इससे मुराद ये कि अज़ाब आखरत की तरफ वो तवज्जो नहीं कर पाते, अपने अंजाम से बेखबर है। ऐसर तफासिर की रिवायत है। हकीकत ये है कि बंदा जो खुद मुख्तार समझता है खुद को, कैसे अल्लाह ताला के कवानीन में जकड़ा हुआ है। इंसान ये समझता है कि मेरी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के फ़ैसले मैं खुद करूँगा। अपनी ज़िंदगी, अपने वक्त के बारे में मामलात अपने इख्तियार में, अपने हाथ में समझता है और ये इख्तियार किस तरह से उसके हाथ से छीन लिया जाता है। रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक दुनिया के कैदी की मिसाल से वाज़े किया है कि दुनिया में वो मस्त है, नहीं जानता आया कहाँ से था और नहीं सोचता जाना कहाँ है। लेकिन अगर वो पहले नहीं था फिर पैदा हुआ, अगर वो अब है और आइंदा उसने चले जाना है, तो फिर इस दुनिया में अपने इख्तियार को अपनी महदूद अक्ल के मुताबिक क्यों इस्तेमाल करता है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करके वो अपने आप को यूं कैद कर बैठा है।
تو رب العزت نے فرمایا کہ یہ قید کس وجہ سے، سورہ فصلت کی آیت نمبر 25 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا، ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے ہیں، تو انہوں نے ان کے آگے اور پیچھے سے ہر چیز کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ اللہ کا اپنا طریقہ کار ہے، اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو کر رہتی ہے۔ اس نے اپنے کلام کے ذریعے سے سمجھایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کا قیدی بننے والا دنیا کے لیے علم حاصل کرتا ہے، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتا ہے، اور دنیا کی رونقوں کی طرف توجہ کرتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ میں نے لوٹ جانا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس علم کی طرف توجہ نہیں کرتا جس نے اس کی زندگی کا دھارا پلٹ دینا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو وہ محسوس نہیں کرتا۔ تو رب العزت نے یہاں اسی بارے میں احساس دلایا ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ڈھانک دیا ہے، یعنی آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اوپر سے بھی کور کر دیے گئے، جیسے تنور ہوتا ہے کہ اپنی گمراہیوں میں، اپنی غلط فہمیوں میں، اپنے خود ساختہ نظریات میں، اپنی خواہش پرستیوں میں وہ گم رہیں اور خوب اچھی طرح سے اسی ماحول کے اندر اپنی زندگی گزار لیں۔ یہ ڈھانپنا کس مقصد کے لیے ہے؟ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر وہ دیکھتے نہیں ہیں، یعنی ان کی نظر ہی نہیں جاتی کہ اس ماحول سے آگے بھی کچھ ہے۔ ابن زید کہتے ہیں کہ رب العزت نے یہاں یہ جو بات کہی ہے آگے کی دیوار اور پیچھے کی دیوار کے، تو یہ اسلام اور ایمان کے بیچ میں ایک دیوار ہے، اس وجہ سے وہ کبھی مخلصانہ اس کی طرف نہیں بڑھ پاتے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے سورہ البقرہ میں فرمایا، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ یہ جہالت کا پردہ ہے، خواہش پرستی کا پردہ ہے، یہ دنیا کی محبت کا پردہ ہے، جس پردے کے پار سے کچھ نظر نہیں آتا۔ قتادہ کہتے ہیں، اور ابن عباس نے بھی اسی کا تذکرہ کیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہدایت کا راستہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہ تفسیر وسیط کی روایت ہے، اور آیت نمبر 10 ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، آپ انہیں آگاہ کرو یا نہ کرو، آپ انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ خبر اس کی جانب سے دی گئی ہے جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں انسان کی جان ہے، جس نے زندگی دی، جس نے موت سے ہمکنار کرنا ہے، جس نے دوبارہ اٹھا کر حساب کتاب لینا ہے، کہ ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور وہ شخص کیسے ایمان لا سکتا ہے جس کے دل پر مہر لگا دی گئی، جو حق کو باطل سمجھے اور باطل کو حق سمجھے۔ یہ بات بھی دنیا میں بڑی عجیب ہے کہ انسان حق اور باطل کے فرق کو نہ سمجھ سکے، لیکن یہ بات اس سے بھی زیادہ عجیب ہے کہ انسان حق کو باطل دیکھنے لگے اور باطل کو حق کی صورت میں دیکھنے لگے۔ ایسے شخص کی تباہی کا فیصلہ گویا مقدر ہو چکا کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے غیلان سے کہا کہ کیا تم اللہ کی تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہو، کہ تقدیر کے بارے میں غلط فہمیاں تم نے پھیلائی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اے امیر المومنین، لوگ جھوٹ کہتے ہیں،
بات ایسی نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دیکھو رب تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاج، کہ یقیناً ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں، پھر ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا، یقیناً ہم نے اس کو راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا کفر کرنے والا۔ یہ سورہ الدہر کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اس پر غیلان نے کہا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، یعنی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے توجہ دلائی کہ جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے، کیونکہ غیلان نے کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو مجبور پیدا کیا، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں تو اللہ کا عمل ہے، بنیادی طور پر ہمیں اختیار ہی نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ دیکھو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ اس پر اس نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر جو اللہ چاہے، کہ انسان کی چاہت اور انسان کا اختیار تو ایسا نہیں ہے، اصل میں اللہ ہی کی چاہت ہے اور ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس پر غیلان نے جب یہ کہا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ان کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر غیلان نے کہا واللہ امیر المومنین میں گواہی دیتا ہوں میں نے توبہ کر لی۔ اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ اللہ اگر یہ سچا ہے تو اس کی توبہ قبول فرما لیجئے، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر کسی ایسے کو مسلط کر دیں جو اس پر کبھی رحم نہ کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے گویا اس کے حق میں دعا بھی کی لیکن بد دعا بھی دے دی، اور حقیقت یہ ہے کہ اس بد دعا میں یہ الفاظ بھی شامل تھے کہ یا اللہ تو اسے مومنوں کے لیے نشانی بنا دینا، یعنی اس کو باعث عبرت بنا دینا اگر یہ جھوٹ بولے۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ تقدیر کے مسئلے پر وہی بات چیت شروع کر دی جو ہماری سوسائٹی میں ہر کوئی کرتا پھرتا، ہر فرد تقدیر کے بارے میں بات کرتا ہے کیونکہ تقدیر کے معاملات کی سمجھ نہیں ہے، لیکن جس چیز کی سمجھ نہ ہو انسان کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد اس کو ہشام نے پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کاٹے، اس کے پاؤں کاٹے اور اس کو مصلوب کر دیا، اور کہتے ہیں ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے اسے دمشق کے دروازے پر لٹکے ہوئے دیکھا، یعنی پھانسی پر چڑھے ہوئے دیکھا۔ تو ہم نے کہا کہ اے غیلان تیرا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی بد دعا لگ گئی جو بڑا صالح ہے، یعنی عمر بن عبدالعزیز کی۔ حقیقت یہ ہے کہ صالحین کو تکلیف تو لوگ پہنچا سکتے ہیں لیکن بد دعا جو انہوں نے کی وہ اللہ کی تقدیر کے بارے میں نہ سمجھنے کی وجہ سے کی، کہ یہ شخص مسلمانوں کے اندر بنیادی طور پر عقائد میں خرابی پیدا کرتا تھا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی علم نہیں رکھتے، وہ علم حاصل کر لیں تو ان کے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو علم حاصل کر لیتے ہیں لیکن کسی نہ کسی بگاڑ کا شکار ہو جاتے ہیں، تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب تعصب کا شکار ہوتے ہیں کسی خاص نظریے پر جو ان کے دل کو پسند ہو یا ان کی سوسائٹی میں کسی بھی وجہ سے یعنی وہ اس چیز کو قبول کر لیں، وہ لوگوں میں جب ڈس انفارمیشن پھیلاتے ہیں، ایسے لوگ پھر ہدایت کے راستے کی طرف کبھی نہیں آتے۔ انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں یہ لوگ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 11 ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، یقیناً تم صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، پھر اسے مغفرت اور باعزت اجر کی بشارت دے دو۔ یہ دوسری قسم ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کبھی حقیقت کو حق کو قبول نہیں کریں گے، ان کے لیے خبردار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی دعوت سے نبی کے ڈراوے کو کون قبول کرتا ہے، یا نبی کے بعد جو لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں ان کے ڈراوے کو کون قبول کرتا ہے؟ رب العزت نے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہا انما تنذر، یقیناً آپ ڈرا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو ذکر کی پیروی کرے، وخشی الرحمن بالغیب،
اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ تو یہ ایسے لوگوں کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خشیت رکھتے ہیں، رحمان سے بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے۔ دنیا میں یوں سمجھ لیجئے، جس کو یہ بات سمجھ آ جائے اس کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، کیونکہ عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے معاملے کو بندوں کے معاملے پر قیاس کرتے ہیں، کہ جیسے انسانوں کے سامنے کوئی کام کرنے سے گریز کرتے ہیں، چھپ کے کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا گناہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیرے سینے میں کھٹک جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کو تم لوگوں کے سامنے کرنے سے رک جاؤ، اکیلے میں کر لو، یہ گناہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ انسان اگر اپنے اوپر رب کی نظروں کو محسوس نہیں کرتا تو اس کے لیے گناہ کرنا، خطا کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ نہ زبان رکتی ہے، نہ انسان کے ہاتھ رکتے ہیں، نہ انسان کے افعال رکتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھتا نہیں، مجھے کسی نے پکڑنا نہیں۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھائی تھی، اور یہ بہت گہری حقیقت ہے۔ یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی ذرہ زمین میں ہو، آسمان میں، یا کسی چٹان کے نیچے، اللہ اسے لے آئے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ رب تعالی نے دیکھا، جو اس کے نوٹس میں ہے، اس سے کوئی چیز چھپ جائے۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ بندے اور اس کے دل کے مابین حائل ہے۔ اور اس نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ جس کی رگے جاں سے زیادہ قریب ہے، وہ شخص بات کرتے ہوئے خوف کیوں نہیں کھاتا؟ اللہ تعالیٰ جس کے دل کے درمیان حائل ہے، وہ شخص اپنی زندگی کے معاملات میں اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہوئے کیوں نہیں گھبراتا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے رب کو نگران محسوس نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے، اگر تم ایک کیفیت کو نہیں پہنچ سکتے، یا اللہ کو نگران محسوس کرو، یا اللہ تعالیٰ کا یعنی مشاہدہ کرتے ہوئے محسوس کرو اپنے آپ کو، تو اللہ کی نگرانی کو محسوس کرنے والا انسان خطا سے، گناہ سے بچ جاتا ہے۔ جو انسان اپنی تنہائی میں بن دیکھے اللہ سے ڈرتا ہے اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے خطا چھوڑ دیتا ہے، وہی انسان انذار سے، ڈراوے سے، نصیحت سے اثر قبول کرتا ہے۔ اور جو انسان اللہ کی نظروں کو محسوس نہیں کرتا، اللہ کو نگران محسوس نہیں کرتا، اس پر ڈراوے اثر انداز نہیں ہوتے۔ پھر آپ اسے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لاتے۔ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، یقیناً تم صرف اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے۔ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی کو خبردار کر سکتے ہیں جو قرآن پر ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے، یعنی قرآن پر ایمان لائے اور اس پر عمل کرے۔ یہ تفسیر قرطبی کی روایت ہے، وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ وہ دیکھتا ہے، اپنی نظروں سے اسے دیکھ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کچھ نبیوں نے کہا اسی کو قبول کیا اور بن دیکھے اس پر ایمان لے آیا۔ جو بن دیکھے ایمان لانے والا ہے وہی دراصل نصیحت سے ڈرنے والا ہے۔ یہ جامع البیان کی روایت ہے۔
فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، پھر سے مغفرت اور بڑے اجر کی بشارت دے دو۔ اجر کریم سے مراد جنت ہے، نعمتوں بھری جنت دارالسلام ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 میں ہے ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، یقیناً جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کا سچا علم بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بار بار ایسی مجالس میں شرکت کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایسے کام زندگی میں کرنے کی توفیق دے جس سے وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ يا ليت اليوم تفهمني وتفهم خاطري وارحل تكلم والشجرة مني سيف الهم تراه استل سيف الهم تراه استل جفا الأصحاب يقتلني ترى